औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, माताओं और बहनों, पूरे उम्मत मुसलमान के लोगों, देखिए, जैसे वीडियो का सिलसिला मैं डाल ही रहा हूँ तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हम्द व सना के बाद वो तो खालिक हैं, उनकी हम्द व सना ही हम कर सकते हैं। बाकी उनकी शान में क्या बोलना, कोई बोल ही नहीं सकता। अल्लाह की शान वराउल वरा है। उसके बाद मैंने बताया था, पहला वीडियो मैंने डाला था कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब मखलूक की तख्लीक की तो सबसे पहले मखलूक बनाई कलम। वो आप लोगों ने देखा, आप लोगों का शुक्रिया। और उसके बाद दूसरा नंबर पे आया किताबुल्लाह, अल्लाह का किताब यानी कुरान मजीद। वो भी गया, वो भी आप लोग देख रहे हैं और देखते रहिए। किताबुल्लाह, अल्लाह की कुरान, जिसे कुरान हकीम या कुरान मजीद हम लोग कहते हैं, वही के ज़रिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत जिब्रील से वही के ज़रिए हमारे और आपके आका जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वक्तन फ़ौक्तन उतारी है पूरी कुरान। और आज का वीडियो का टाइटल आप देखें, किताबुर रसूल। अल्लाह के किताब के बाद नबी की किताब, अल्लाह के किताब के बाद नबी की किताब। आज के वीडियो का टाइटल है किताबुर रसूल यानी हदीस। किताबुर रसूल यानी हदीस। इसके मतलब बाद में मैं गुफ्तगू करूँगा। एक मेरा लाइव रिकॉर्डिंग, मैंने जो मुझे इल्म था मैंने डाल दिया है लाइव रिकॉर्डिंग में। वो मेरा लाइव रिकॉर्डिंग आ रहा है, आप हजरात उसे गौर से सुने। इंशाअल्लाह दुनिया और आखरत की ज़रूर नेकियां मिलेंगी, भलाई मिलेंगी। सिलसिलेवार मैं वीडियो डालते जा रहा हूँ। कलम, उसके बाद किताबुल्लाह कुरान मजीद, और आज का वीडियो है किताबुर रसूल यानी हदीस। ये देखिए हमारा वीडियो आया, लाइव रिकॉर्डिंग है, आप सुन ले, उसके बाद थोड़ी सी तबसरा करते हैं इंशाअल्लाह। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों और सारे दुनिया के मुसलमानों और उम्मत मुसलमान, जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारा ये नया चैनल डिजिटल लाइब्रेरी 313, डिजिटल लाइब्रेरी 313, मैंने बताया है कि चूँकि जंग बदर के सहाबियों की तादाद 313 थी, इसलिए उसको मैंने यहाँ रखा है। आज का ये तीसरा वीडियो होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हम्द व सना के बाद पहला अल्लाह ने जो मखलूक बनाई थी कलम, मैंने पहला वीडियो भेजा था कलम के ऊपर। दूसरा किताब, किताबुल्लाह यानी कुरान करीम के ऊपर। और आज का तीसरा वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ किताबुल्लाह के बाद किताबुर रसूल यानी हदीस। आज के वीडियो का टाइटल ही होगा किताबुर रसूल यानी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किताब, यानी जिसे हम हदीस कहते हैं। कुल मिला के पहले कलम, उसके बाद किताब। मैंने कहा बार बार, सारी दुनिया में रुई ज़मीन पे लाखों करोड़ों किताब हो सकती हैं, लेकिन सबसे अफजल और बालातर किताब अल्लाह की किताब, वर्ड ऑफ गॉड, कुरान मजीद है। और किताबुल्लाह वाला वीडियो आप लोगों ने देखा। उसके बाद आज का वीडियो का टाइटल हमने बनाया है किताबुर रसूल यानी हदीस। अब कुरान के बाद रुए ज़मीन पर सबसे बेहतरीन किताब सही बुखारी है। अब चूँकि अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मामला है, तो हदीस की किताबें गालबन 20,000 किताबें हैं, अलग अलग लैंग्वेज में, फ़ारसी में, अरबी में, अलग अलग लैंग्वेज में, और बहुत सी किताबें, 20,000 किताबें हैं गालबन हदीस की। लेकिन उनमें सबसे आला और बाला मर्तबा, फिर दोहराऊँ, जैसे सारे कायनात में सबसे आला और बाला और मुअज़्ज़ज़ और इम्तियाजी सुपरसीडेड मर्तबा है कुरान मजीद का सारी किताबों पर। चाहे वो आसमान की पहले जो 3 किताबें आ गई थी वो भी, कई सहीफ़े वो भी, सब कुछ मिला के मर्ज कर दिया, अल्लाह ने मिला दिया कुरान मजीद में। इसलिए इस वक्त 2024 में, जिसे 21वीं सदी में हम जो लोग जहाँ जिंदा हैं,
اس وقت سارے کائنات میں ساری کتابوں سے افضل، کسی بھاشا کسی سبجیکٹ کی ہو، ساری کتابوں سے افضل کتاب ہے قرآن مجید، یعنی ورڈ آف گاڈ، اللہ کے خود وہ سمویدھان ہے مسلمانوں کا، جیسا کہ آپ نے سنا۔ اور قرآن کے بعد آئیے دوسرے نمبر کی لے لیجئے، سارے زمین پر، روئے زمین پر سب سے افضل کتاب ہے صحیح بخاری۔ اب صحیح بخاری میں چونکہ ابھی میں نے کہا کہ قریب قریب 20,000 کتابیں حدیثوں کی ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قولی فعلی پوری زندگی حدیث ہی ہے، اور علماء کرام فرماتے ہیں اور یہ صحیح ہے کہ قرآن کریم کی ترجمانی ہے حدیث۔ حدیث کیا ہے؟ حدیث قرآن کی ترجمانی ہے، یعنی ایکسپلانیشن ہے۔ حدیث جو ہے، جتنی حدیثیں ہیں وہ قرآن مجید کی ترجمانی ہیں۔ اس لیے اللہ کے پیارے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی قولی فعلی عملی جتنی زندگی کی جتنی شعبے کی باتیں ہیں سب حدیث کہلاتی ہیں۔ اب ان حدیثوں میں 20,000 کتابیں ہیں، ان کتابوں میں 6 حدیثیں، 6 حدیث کی جو سیٹ ہے وہی سب سے معتبر اور اتھنٹک مانی گئی ہے۔ 5 اور 6 جو ہیں وہی سب سے معتبر اور اتھنٹک مانی گئی ہیں۔ ان 6 میں مطلب اسی کو صحیح ستہ کہتے ہیں۔ بار بار آپ لوگوں نے سنا ہوگا، کم پڑھے لکھے لوگ جو ہیں بیچارے ہمارے بھائی بہن وہ سن لیں صحیح ستہ کی حدیث، صحیح ستہ کی حدیث۔ تو صحیح ستہ کی جو حدیث ہے، اسی صحیح مطلب 6 صحیح ستہ یعنی سچا اور ستہ، یہ 6 کو جو کہتے ہیں صحیح ستہ کی حدیث، صحیح ستہ کی حدیث۔ ان 6 میں یہی سب سے معتبر اور ریلیبل اور اتھنٹک ہیں، اور انہی 6 میں سے سب سے ٹاپ 1 پہ ہے صحیح بخاری، نمبر 2 پہ ہے مسلم شریف، نمبر 3 پہ ہے ترمذی، نمبر 4 پہ ابن ماجہ، نمبر 5 پہ ابو داؤد، اور نمبر 6 پہ نسائی۔ اچھا، اس نمبر میں آگے پیچھے ہو سکتا ہے، یہ جو صحیح ستہ ہے پھر سے 6 گنا دوں، بخاری شریف، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ، نسائی، یہ 6 ہو گئے۔ یہی 6 سیٹ کتابوں کی سب سے معتبر اور مشہور اور اتھنٹک ہے دنیا میں حدیثوں کی کتابوں کے اعتبار سے۔ اب ان 6 میں سیریل وائز نمبر بڑے بڑے عالم مفتی بتائیں گے، سیریل میں نہیں جانتا، مجھے اتنا جانتا ہوں کہ بخاری شریف ان 6 میں سے ٹاپ 1 پہ ہے، ان 6 میں سے سب سے بڑے 1 نمبر پہ ٹاپ 1 پہ ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے روئے زمین پہ قرآن کریم کے بعد، روئے زمین پر قرآن مجید کے بعد سب سے افضل کتاب صحیح بخاری ہے۔ تو اس 6 جو صحیح ستہ، کہاں 20,000 کتابیں، کہاں 20,000 حدیث کی کتابیں، ان میں سے چھانٹ کر یہ 6 معتبر اور مشہور اور ریلیبل اور اتھنٹک حدیث کی سیٹ ہے۔ ان 6 میں سب سے افضل ہے، سب سے بالا تر ہے صحیح بخاری۔ روئے زمین پر قرآن مجید کے بعد سب سے افضل کتاب صحیح بخاری، اور صحیح بخاری کی پہلی حدیث ہے انما الاعمال بالنیات۔ لمبی حدیث ہے، حضرت نے دنیا بھر کے حوالے دے کے بیان کیا ہے، لیکن ہمارے آپ کے لیے بار بار جو کہا جاتا ہے انما الاعمال بالنیات، سارے عمل کا دار و مدار نیت کے اوپر ہے۔ نیت اچھی ہے تو نماز ہوگی، نیت اچھی ہے تو قربانی ہوگی، نیت اچھی ہے تو حج ہوگا، نیت اچھی ہے تو جہاد ہوگا، یعنی مطلب اس کا ثواب ملے گا۔ اور اگر نیت میں فطور آ جائے تو جہاد بھی رد کر دیا جائے گا، نیت میں فطور آ جائے تو حج بھی منہ پہ مار دیا جائے گا، نیت میں فطور آ جائے نماز بھی منہ پہ مار دی جائے گی، کچھ قبول نہیں۔ ہمارے اسلام کا سب سے بیسک چیز صحیح بخاری کی سب سے پہلی حدیث انما الاعمال بالنیات، انما الاعمال بالنیات، ہر عمل کا دار و مدار آپ کے ہمارے نیت کے اوپر منحصر ہے۔ اب تھوڑی سی میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں جو سنا ہوں تھوڑا سا میں بیان کر سکتا ہوں، بول سکتا ہوں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ غالباً اپنے ماں کے پیٹ سے نابینا پیدا ہوئے تھے، دونوں آنکھ سے اندھے تھے، نابینا پیدا ہوئے تھے، اور قریب 8-9 سال کی عمر تک وہ نابینا رہے۔ لیکن 2 باتیں اہم ہیں امام بخاری کے لیے، ایک تو یہ کہ 8-9 سال کی عمر میں ان کی والدہ نے ان کے بینائی کے لیے دعا کر کے اللہ سے مانگا ہے کہ اللہ میرے بچے کو آنکھ دے دے، تو 8-9 سال کے بعد اللہ رب العزت نے آنکھ ان کی دی ہے، بینائی دی ہے، روشنی دی ہے آنکھ میں، نمبر 1 بات۔ اور نمبر 2 جس میں ہمارے
صافی حضرات اور حنبلی حضرات لڑتے ہیں آپس میں، اختلاف ہے، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی زمانے میں مدینے میں خطبے میں منبر رسول سے ہاتھ اٹھا کے کہا تھا، اس طرف ایک ہمارے امت میں ایک بندہ پیدا ہوگا، اس طرف ہمارے امت میں ایک میرا امتی پیدا ہوگا جو اگر علم سریا پہ ہوگا تو اتار لائے گا، اگر علم سریا پہ ہوگا تو اسے اتار لائے گا، جس طرف اشارہ کیے تھے۔ اب یہاں صافی حضرات کہتے ہیں کہ وہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے لیے ہے۔ امام بخاری بخارا کے تھے، رہنے والے تھے، اس لیے بخاری لگایا جاتا ہے، بخارا کے رہنے والے تھے، اس لیے کہتے ہیں امام بخاری کے لیے کہا جاتا ہے کہ بخارا کی طرف اللہ کے رسول نے اشارہ کیا تھا، اس لیے اے امام بخاری ہیں جو سریا پہ علم تھا اتار لائے ہیں، ایسا صافی حضرات کا کہنا ہے۔ اور حنفی حضرات اس میں تھوڑا اختلاف یہ کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوفہ کی طرف اشارہ کیا تھا، عراق کی طرف، کوفہ کی طرف، چونکہ کوفہ میں پیدا ہوئے تھے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، اس لیے یہ لوگ کہتے ہیں کہ امام اعظم کا خطاب ہے امام ابو حنیفہ کا، اس لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سریا پہ علم تھا اسے اتار لائے ہیں، اس لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ امام اعظم ہے۔ ارے بھائی کچھ ہو، کسی نے اتارا، یہاں اختلاف کی بات نہیں، میں تو اس کے پیچھے جاتا نہیں، میں اتنا جانتا ہوں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ چونکہ امام بخاری سے بھی ایک درجے پائے کے بڑے اس لیے ہیں کہ وہ مجتہد تھے اور اس کے بعد وہ تابعی تھے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مجتہد تھے اور تابعی تھے، یہ دو ٹیگ ہے۔ اب یہ دو ٹیگ کے بارے میں الگ سے میں ایک ویڈیو بناؤں گا انشاءاللہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پہ۔ آج کی ٹاپک ہے کتاب الرسول۔ کتاب الرسول کا مطلب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول کی کتاب، پیارے نبی صلی اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب، وہ ساری کتابیں حدیثیں جو حدیثوں میں موجود ہیں وہ سارے اگر صحیح حدیثیں ہیں تو سب مانی جائیں گی، لیکن بہت لمبی ذخیرہ ہے، ایسے میں سارے علماء حضرات نے چھانٹ کے یہ 670 کو اکٹھا کیا ہے کہ یہ 6 سیٹ آف حدیث کی جو ہے وہ سب سے بہترین اور معتبر ہیں، اور الحمدللہ اس سے آدمی کو نجات مل سکتی ہے اس پہ عمل کرنے سے۔ یہ 6 پھر سے سن لیجئے، بخاری شریف، مسلم، ترمذی، ابو داود، نسائی، ابن ماجہ، یہ 6 صحیح 7۔ اب ایسے میں آج میں پہلے قلم والا ویڈیو گیا، اس کے بعد کتاب اللہ قرآن کریم کا گیا، اور آج کتاب الرسول یعنی حدیثوں کے متعلق تھوڑا سا میں نے یہاں پر ریکارڈ کر دیا۔ اس کے آگے تمہید میں بھی تھوڑا بول دوں گا، پیچھے بھی بولوں گا۔ آپ حضرات ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، سنیے اور آگے لوگوں تک فارورڈ کیجئے، انشاءاللہ صدقے جاریہ کے نیت سے فارورڈ کریں گے تو آپ کو بھی ہم کو بھی اللہ رب العزت نیکیاں دیں گے۔ اسی طرح سے دین کی تھوڑی بہت تبلیغ کا کام ہوگا، ہمارا بھی ایمان سویا ہوا ایمان زندہ ہوگا، آپ کا بھی سویا ہوا ایمان زندہ ہوگا۔ ہم لوگ وہی کہانی کر رہے ہیں جو ایک چوکیدار چلاتا ہے رات بھر، جاگتے رہو جاگتے رہو جاگتے رہو، تو جاگتے رہو مطلب سب کو نہیں جگاتا، وہ اپنے آپ کو کہتا ہے میں جاگوں آپ لوگ سوئیے، یہ الٹا ہے۔ اسی طرح سے ہم اور آپ اللہ کا نام لیں گے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجیں گے تو ہمارے ایمان تازہ ہوں گے۔ باقی آگے پیچھے میں تمہید میں تھوڑی سی جوڑوں گا۔ اب آج ویڈیو میں یہیں ختم کرتا ہوں۔ اللہ کرے ہم کو آپ کو کہی سنی باتوں سے زیادہ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ ھذا من فضل ربی، اللہ کا شکر ہوا۔ اب حضرات نے سنا جیسے کہ آج کے ویڈیو کا ٹائٹل ہے کتاب الرسول۔ کتاب الرسول کا مطلب حدیث۔ اب حدیثوں میں یہی جو میں نے لائیو ریکارڈنگ میں بتایا، صحیح 7 کی 6 سیٹ آف حدیث کی جو 6 سیٹیں ہیں کتابیں، وہ بہت ہی معتبر اور مشہور ہیں، اور انہی پہ امت مسلمان کا مجھے لگتا ہے 99% لوگ کا عقیدہ ہے۔ اور باقی حدیثوں کے متعلق تھوڑی سی اور بات کہہ دوں، دیکھیے قرآن جا رہا ہے، قرآن کا فوٹو جا رہا ہے۔ اللہ کرے ہم کو آپ کو اللہ رب العزت قرآن کو پڑھنے سمجھنے اور اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اصل تو قرآن ہے، اور قرآن کا ہی ترجمانی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہے، قول ہے، حدیث ہے، قرآن کی ترجمانی ہے، آگے میں بتا چکا ہوں۔
حدیثوں میں کنفیوژن یہ ہے کہ صحیح حدیثیں کچھ ہیں، کچھ موضوع ہیں، کچھ ضعیف ہیں، کچھ ہیں، ایسے میں کم پڑھے لکھے لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں، اس لیے اس کا تذکرہ کرنا مناسب ہی میں نہیں سمجھتا ہوں۔ ایسے میں ہم اور آپ کے لیے نجات کے لیے کافی ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کی کتاب قرآن، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پورے طرز زندگی تا حیات زندگی، ہر سنت، پوری سنت، عملی قولی فعلی جتنی سنتیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، سب پہ ہم عمل پیرا ہو جائیں، بس جنت کو پہنچ جائیں گے۔ یہی ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کی عبادت کریں اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری سنتوں پہ عمل کریں۔ اب رہے گی بات آخری میں نے بار بار کہا کہ حشر میں جو پانچواں اور آخری، یعنی حشر کا پانچواں، قبر کا 3 سوال، حشر کا 5، 3 5 ملا کے 8 ہوتا ہے، آٹھواں آخری 8واں سوال جو ہوگا، جس کو جتنا علم ہوگا اس پہ عمل کر کے کتنا گئے ہو، ایمانداری سے وہاں تو جواب دینا ہوگا، نہیں تو اللہ تعالیٰ سب جانتے ہیں بات کو۔ تو اس لیے جو اگر ایمانداری سے عمل کر کے ہم اور آپ جائیں گے، تھوڑا علم والا تھوڑا عمل کر لے گا، اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ، توحید کے ساتھ، اس کے لیے نجات کے لیے کافی ہے۔ زیادہ علم والا زیادہ عمل کرنی پڑے گی، للہیت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اور توحید کے ساتھ، تب اس کی نجات ملے گی۔ اس لیے آخر میں ویڈیو لمبی ہو رہی ہے، پھر میں ویڈیو بھیجتا رہوں گا۔ آپ حضرات ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک کریں، فارورڈ کریں۔ میری دعا میرے لیے بھی ہے، آپ سبھی حضرات کے لیے بھی ہے۔ اللہ تعالی ہم کو، آپ کو کہیں سنی باتوں سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین یا رب العالمین۔